जिसको कि ब्लैक मैजिक कहा जाता है। मुआशरे में एक खौफ पाया जाता है जब भी ब्लैक मैजिक का लफ्ज़ आता है, एक तजस्सुस पाया जाता है। अब बेशुमार गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आमिल बाबे होते हैं, उनके पास लोग चले जाते हैं और वो पहले तो आपकी सारी की सारी स्टोरी सुनते हैं और स्टोरी सुनने के बाद उनको लगता है कि उसमें जो सबसे बुरा वाला आपकी कहानी में करैक्टर होता है, वो उस करैक्टर पे सारा मलबा डाल दिया जाता है। बाबे की तरफ से कहा जाता है कि ये वो तुम पे उसने ब्लैक मैजिक करवाया। भाई ये गलत फहमी है। ब्लैक मैजिक होता है, ये काला जादू ये हो जाता और होता है, लेकिन इससे हमने बचना कैसे है? हमारे दीन इस्लाम में इसके कुरान पाक में इसका तोड़ भी है, हमें बताया भी गया है। और दूसरा ये है कि हमें किसी वाकई जिसके पास जो साहिब इल्म हो, जिसको पता हो, उसके पास जाना किस हद तक मुफीद है। और जाली आमिलों के पास चले जाना, बाबू के पास चले जाना, तो फिर वो मिस गाइड करते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं, आपका पैसा बर्बाद करते हैं। तो और मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइम स्टोरीज़ भी आपने सुनी होंगी, फिर आपको मुख्तलिफ़ जो हैं इस तरह के खुदा न खासा हालात जो हैं वो भी फेस करने पड़ सकते हैं। बेसिकली आवाम को दुरुस्त शऊर और खौफ की बजाय एक मुस्बत सिमत में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी पर हमने बात करने के लिए एक मारूफ माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं अवैस, उनको इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। अवैस, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये एक हम सितारों की चाल पे भी बात करेंगे जी। हम ब्लैक मैजिक पे भी बात, ओवरऑल सारी डिबेट है। पहले तो हमें ये बताइए, ब्लैक मैजिक ये क्या है? ये नाकामियों या मसाइल को ब्लैक मैजिक कह देना या कह देना नहूसत है, ये ठीक है? ऐसा ही होता है, अपने फेलियर्स भी होते हैं बाज़ टाइम हमारी अपनी लाइफ में। जी ऐसा है कि अपने फेलियर भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जादू हकीकत है या नहीं, और जादू जो है वो आया कब से है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 102 कि हमने बाबल के शहर में 2 फरिश्ते उतारे, हारूत व मरूत, जिनका काम था जादू सिखाना, लेकिन आजमाइश के लिए। बनी इसराइल उनके पास जादू सीखने जाते थे तो उनको कहते थे ये अच्छा काम नहीं है, इसको ना सीखो, हम तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं। लेकिन लोग वहाँ पर जादू सीखते और जिसकी बीवी खूबसूरत होती उसको आपस में जुदाई करते, जिसको सहर तफरीक कहा जाता है, जुदाई का जादू, और उसके साथ बाद में शादी कर लेते। अच्छा, तो पहले मियां बीवी को अलग करते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जादू जो है वो कुरान में, क्योंकि इसका जिक्र मौजूद है, फिर हज़रत मूसा वाला वाक़या भी तमाम लोगों को याद होगा जादूगरों के साथ। तो इससे हमें पता चलता है जादू का वजूद है, लेकिन हर इंसान पे जादू नहीं होता। सम टाइम ये हमारी गलत फहमी होती है, हम परेशान होते हैं, वक्त ख़राब चल रहा होता है, किसी के पास चले जाते हैं, और पाकिस्तान अपनी को में नाकामी होती है, अपनी को गलती होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में एक ही चीज़ है कि अगर आपके ऊपर आपको जादू कहेंगे, कुछ हो ना हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आपके ऊपर आमिनों ने जादू ही डालना होता है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक जो है बात है कि अगर एक इंसान पे जादू नहीं है तो उस पर जादू कहना, बहरहाल जादू होता है, ये तो एक हकीकत है। और इसका जो इलाज भी अल्लाह पाक ने कुरान में जो है वो ज़िक्र किया है। और जैसे हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो मानते हैं कि रसूलुल्लाह पर भी किसी हद तक जादू हुआ था, जबकि फ़िक़ा जाफ़री में, हमारे फ़िक़े में इस चीज़ को सही नहीं समझा जाता। लेकिन अगर अहले सुन्नत भाइयों को लिया जाए तो उसमें भी हमें पता चलता है कि जादू जो है कितना ख़तरनाक है, और इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी इंसान को करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। तो क्या ये बताइएगा, इसका फिर तोड़ के आपके पास लोग आते हैं, और कुछ लोगों में तो वाकई होता भी है, हम सबको तो नहीं कह सकते कि झूठ बोलने हैं, गलत हैं, या अपने फेलियर्स जो हैं उनको ब्लैक मैजिक का नाम दिया जा रहा है। जिन पे होता है उसका तोड़ किस तरह से करते हैं? सबसे पहले अगर आपने पता लगवाना है कि आपके जादू है या नहीं, उसका बड़ा आसान तरीका, घर बैठे आप पता लगवा सकते हैं। खुद लगा सकते हैं? बिल्कुल खुद लगवा सकते हैं। आपने ना मार्केट से शुगर मंगवा लेनी है, नहीं चीनी जिसको कहते हैं, नहीं मंगवानी है, नहीं घर वाली यूज़ नहीं करनी है। आप नहीं मंगवा लें, उसको 2 बर्तनों में निकाल लें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पहले खाएं आप एक बर्तन में से, उसका टेस्ट चेक करें। उसके बाद चारों कुल या युल काफिरून, फिर सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर फलक और फिर नास, इसको पढ़ें। फिर इसी तरतीब में इसको 7 मरतबा पढ़ें वज़ू की हालत में, और चीनी पर दम कर दें। फिर वो चीनी खाएं और देखें उसका टेस्ट आपको मीठा लग रहा है। अगर तो मीठा है, नॉर्मल है, इसका मतलब आप पे जादू नहीं, वहम है, सितारों की नहीं हो सकती, कुछ और हो सकता है। अगर करवा है तो इसका मतलब है आप पर जादू है। अगर बदबूदार है तो आप पर असेब या सहर, जिसको असेब या साया जिसको बोलते हैं, आपके ऊपर वो है।
جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے آپ کے اوپر جادو ہے تو پھر آپ اس کے علاج کی طرف کسی ماہر کے پاس جا سکتے ہیں، یا آپ اس کا علاج اگر خود کرنا چاہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا علاج جو ہے وہ واضح ہے۔ آپ کو 5 وقتی نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد آپ کو 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورۃ فلق، 5 مرتبہ سورۃ ناس، اس کو آپ نے 5 دن تک کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے اگر تلاوت کرتے رہیں روزانہ تو انشاءاللہ جو پرانا جادو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو آنے والا جادو ہے اس کے بھی اثرات آپ کے اوپر مطلب نہیں کسی ہوں گے۔ کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ گھر پہ بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل گھر پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا انسان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا ہے، بظاہر وہ نیک ہے اور وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے، یا اگر پیسے بھی لے رہا ہے، نیک ہے، اچھا ہے، تو آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اس سے آپ کا کام جو ہے آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ 2 برتنوں میں چینی ڈالنے کا کہا تھا نا آپ نے؟ جی 2 ایک پہ برتن، تو آپ نے پڑھ کے پھونک لیا، ایک سے اور آپ دوسری؟ ایک میں آپ نے پڑھنے سے پہلے چکھنا ہے ہاں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، ہاں، اور دوسری میں آپ نے دم پڑھ کے کرنا ہے، پھونکنا ہے۔ پھر اس کو آپ نے چکھنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اچھا پھر میں نے بتایا کہ وہ اگر صحیح ہے، بدبودار تو ہے پھر تو اس آپ کا پہ کون سا۔ میجک ہے، یہاں پہ جی سایہ بھی ہو سکتا ہے، جی جی تو اس کا توڑ بھی آپ نے ہمیں جی بتا بالکل دیا۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن کچھ صورتوں میں تعویذ پہ تو نقش دیے جاتے ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھیں بتائیں۔ فقہ جعفری ہمارے فقہ میں تعویذات جائز ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اہل سنت حضرات بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ سم ٹائم اگر آپ دیکھیں پڑھ نہیں سکتے، کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سحر جنون جس پہ ہو، یعنی پاگل پن کا جادو۔ اب جس انسان کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ اس جادو کا سب سے پہلے جو نشانی ہے، آپ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ نماز اگر پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگے گا تو وظائف آپ کہاں سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جو ماہرین ہوتے ہیں پھر تویز دیتے ہیں کہ اس بندے پہ ایٹ لیسٹ جو اثر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو، یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ نماز کی طرف واپس آئے، اور جس کو جو ہے سحر جنون ہے وہ تو سمجھ لیں اتنا پاگل پن کہ اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کے لیے واپس آنا بنا تویز کے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی۔ اور کچھ سحر محبت ہوتا ہے، جس کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے کے لیے، وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے، اس کا بھی بہت اس اینڈ میں پہ۔ بھی جادو کروایا جاتا ہے؟ جی جی بالکل، جادو کی کافی اقسام ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جدائی کا۔ یہ کرتے کیسے ہیں جو لوگ کرنے والے ہیں؟ ان کے پاس کون سا ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس مطلب وہ جو جس پرپس کے لیے کروانے والا آیا ہے وہ پرپس پورا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی کالا جادو ہوتا ہے جو کہ ابلیس اور شیاطین کے ذریعے پورا کروایا جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، وہ قرآن پاک کی صورتوں کو عورتوں کی جو ہے گندگی کے ساتھ ملا کر، اور مردے کی ہڈی جو ہے قبرستان سے مسلمان مردے کی ہڈی نکال کر اس پر باندھ کر، اور جو ہے مختلف جانوروں کے جو ہے وہ باڈی پارٹس کے اوپر کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ وہ جادو اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی آگ میں ہے۔ ایون رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم جادو کے طور کے لیے کالا جادو کا استعمال کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس سے منع فرمایا، یعنی آپ طور کے لیے بھی کالے جادو کا استعمال۔ غلیظ کام ہے جی بہت غلیظ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جو کرواتے ہیں خاص کر مسلمان ہو کے ان کو یہی نہیں پتہ کہ آپ جب کالے جادو والے کے پاس جا کے کالا جادو کروا رہے ہیں، آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت ایمان میں نہیں مریں گے، آپ کافر ہو کے آپ نے کفر کیا، آپ کفر کی حالت میں جو ہے اس دنیا سے جائیں گے، اور جو ہے کفر کی کسی صورت اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بلیک میجک کا توڑ کس طرح کیا جاتا ہے؟ توڑ کا بھی ہمیں بتائیں نا۔ طور اس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا قرآنی آیتیں، اسی طرح آپ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع یا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ والی آیت جو ہے بنا بسم اللہ کے نماز فجر میں 11 مرتبہ اور نماز مغرب میں اگر 11 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا جو جادو ہے نہ صرف ختم ہوگا بلکہ جس نے کروایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ پلٹ جائے گا۔ اور دوسرا اس کا علاج جو فقہ جعفری والے میرے بہن بھائی یہ وہ نادی علی پڑھتے ہیں زیادہ تر، تو 7 مرتبہ 7 ٹائم جو چھوٹی نادی علی ہے اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی روزانہ جو ہے اپنے استعمال میں رکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں جادو ختم ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں جتنا مرضی کو زور لگا لے جادو آپ پر اثر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ کالے جادو میں اور نجومی حسابات کیا فرق ہے؟
کالے جادو میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں جتنے اسٹرولوجر ہے، جو اتنے بھی ماہر علم النجوم ہے، انہوں نے کہیں توہین کی ہو اسلام کی؟ یہ بیسیکلی ستاروں کا علم ہے اور فقہ جعفری میں یہ جائز ہے. بڑے جو ہے علماء سے میری خود کی بات ہوئی ہے جو کہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو اس کو کالے جادو کے ساتھ ملانا جو ہے یہ سمجھ لے جاتی ہیں ہمارے ساتھ اسٹرولوجر کے ساتھ کہ آپ اس کو جو ہے آپس میں ملائیں. ایسا نہیں ہے، یہ ستاروں کا علم ہے، بہت فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس سے ہم کسی انسان کی زندگی میں کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس کو ہم پتہ لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ کالے جادو میں ہم کسی کا بیراگر کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں، جدائی پیدا کر سکتے ہیں. اور ایک جادو ہوتا ہے وسوسوں کا، یعنی انسان کو وسوسے آتے ہیں. اس میں میڈیکل اگر آپ وہ دیکھیں اس کو تو کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں ہاتھ اگر دھو رہے ہیں وہ دھوئی جائیں گے، ان کو سکون نہیں ملتا. ایسے جادو بھی ہوتے ہیں. پھر ایک جادو ہوتا ہے جس میں سحر میں آپ کو جو ہے چھلاوا نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز وہاں موجود نہیں ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ وہاں ہے. باتیں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہوں گی کہ آپ کو پروپر فیل ہوگا کسی نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں لیکن وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا. تو اس طرح کے بھی کالے جادو میں چیزیں جو ہے موجود ہے. جبکہ اسٹرولوجی بیسیکلی ستاروں کا علم ہے، اس کا اور اس کا تعلق نہیں، دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ الگ ہیں. اسٹرولوجی اگر آپ کسی کے لیے بھلے کے لیے یوز کریں کر سکتے ہیں، اس میں برا نہیں ہو سکتا کسی کا. آپ کے پاس ویسے اویس کس قسم کے زیادہ تر کیسز آتے ہیں؟ بلیک میجک کے بھی آتے ہیں؟ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آتے ہیں کہ ان کے اوپر بلیک میجک ہے، لیکن سمجھ کے آتے ہیں. ہاں ٹو بی آنیسٹ اگر میں بتاؤں تو پھر آپ کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ اس پہ بلیک میجک ہوا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو اگر میں پومسٹری کر رہا ہوں نا اس کی، تو ہاتھوں کی لکیروں میں مجھے پتہ چل جاتا ہے اس بندے پہ جادو ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے ذائچے کا، لیکن میں جو پرسنلی پریفر کرتا ہوں وہ استخارے کو کرتا ہوں. میں جو روحانی ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہر جو ہے انسان کا الگ طریقہ ہوتا ہے ہر ماہر کا. جو میرا طریقہ ہے میں اس سے پتہ لگواتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کا ذائچہ لازمی دیکھتا ہوں اور ہاتھ دیکھتا ہوں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ستارے خراب اور اس ٹائم یہ ڈپریشن میں ہے، جس کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا جادو جیسے سمٹمز اس کے اوپر موجود اس کو لگ رہا ہے، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. بیسیکلی وہ ستاروں کی نحوست ہوتی ہے. سم ٹائم ستاروں کی نحوست بھی نہیں ہوتی، انسان نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں اتنا رکھ لیا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا آفت آن پڑی ہے. وہ کہہ دیتے ہیں میرے پہ کالا جادو ہوا. ہر بندہ یہی کہہ کے آتا ہے میرے پاس کہ میرے پہ کالا جادو ہے. اور اب بتائیں کس نے کیا ہے؟ اب جو سوال پاکستانی عوام کا ہے کہ ہم پہ کالا جادو ہے، بتائیں کس نے کیا ہے؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ جو میرے پاس اس طرح انسان آتا ہے اگر تو اس کے اوپر جادو ہے تو پھر آپ کیسے بتاتے ہیں؟ تو ہم اس کو یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے. ٹو بی آنیسٹ بتاؤں کہ کس نے کیا ہے. ہاں اس میں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہم اس انسان کا حلیہ کچھ بتا سکیں. ٹھیک ہے، علم الاعداد کے ذریعے، جس کو علم الجفر بھی کہتے ہیں، علم الاعداد بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے حلیہ بتا سکیں اس انسان کا پراپر اس کا حساب ہوتا ہے. لیکن یہ بتانا ایگزیکٹ آپ کی پھپھی نے کیا ہے، آپ کی ساس نے کی ہے، آپ کی بہو نے کی ہے، یہ تو ہمیں اجازت بھی نہیں ہے اس کی، پتہ بھی ہو اور یہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا. پھپھی کا جا کے گلا دبا دیں. ہاں یہ چیزیں بتائی بھی نہیں جا سکتی. ٹو بی آنیسٹ اگر میں بتاؤں کوئی کروڑوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کو اللہ نے علم عطا کیا وہ بتا سکے. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روحانیت کو اس لیول پہ پہنچایا. وہ آنکھیں بند کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کون شخص ہے. کچھ موکل ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے پتہ لگوا سکتے ہیں. آپ کے پاس ہیں موکل؟ یہ بات میں بتا نہیں سکتا. میں نے تو ایسے بھی پروگرام دیکھے وہ تو جن بلا بھی لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو بلاتے ہیں نا وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں جن، وہ ان کی اپنی جو ٹیم ہوتی ہے پروٹیکشن ٹیم، انہیں میں سے کسی کو پکڑ لیتے ہیں، اس میں جن حاضر ہو جاتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوتا، ڈرامے ہوتے ہیں. ڈرامے آپ کے پاس اگر جن ہے نا اس کی پہلی شرائط میں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کسی کو. اگر آپ بتاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جن کو اگر تذکیر کرتے ہیں تو وہ اپنی شرائط نہیں رکھتا؟ وہ رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے. جن کیا مائنڈ کر جاتا ہے اگر آپ بتاتے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی بھی انسان قید میں رہ سکتا ہے. انسان یہ کوشش کرے گا نا کہ میں اس قید سے کسی نہ کسی طریقے نکلوں، تو جن ہے وہ کیوں قید میں رہے گا؟ وہ بھی یہ ٹرائی کرتا ہے یار کوئی نہ کوئی ایسا میں شرط رکھ دوں اس بندے کے پاس کہ یہ بندہ وہ کام کرے اور میں بس پھر خیر بات کروں. آپ تو یہ بتا رہے ہیں نا، میں نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس موکل ہے تو آپ بتا دیں ہاں ہے یا نہیں ہے. اس میں جن کے مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں وہ کیوں برا منائے؟ دیکھیے میں پہلے کیا ہے، شرائط کچھ ہوتی ہیں. چلے میں اس طرح کہہ کے چلتا ہوں میرے پاس موکل نہیں ہے، لیکن ہر انسان کے پاس موکل ہوتا ہے.
میرے پاس بھی ہے. آپ کے پاس اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, کوئی وظائف ایسا کرتی ہیں جو آپ بچپن سے کر رہی ہیں یا اپنی جوانی سے یا ابھی بھی کر رہی ہیں, تو آپ کے پاس موکل ہے. ہر انسان کے پاس ہوتا ہے. 2 موکل ہوتے ہیں, ظاہری اور باطنی. ظاہری نظر آنے والا, باطنی جو نظر نہیں آتا مگر ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے پاس موکل ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے پتہ نہیں چلتا. موکل اور جنات میں کچھ فرق ہوتا ہے, وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا اس حوالے سے, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ موکل تھوڑا رحم دل ہوتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. جن سے آپ اچھا برا دونوں کام کروا سکتے ہیں. جنوں کی پھر اقسام آ جاتے ہیں جس میں خبیث جن بھی ہے, اچھے جن بھی ہے, تو جن سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں, جبکہ موکل سے آپ اچھا کام پھر لے سکتے جنات ہیں. رکھنے والے اتنے غریب کیوں ہوتے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنے آشیانے, اپنے آستانے کیوں بنائے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تو جنات ہوتے ہیں نا, وہ جائے وہ کہیں جا کے تو بینک لوٹ کے لے آؤ, وہ جا کے تو کوہ نور چرا کے لے آؤ, کچھ بھی کر دو. تو جنات جو ہے وہ کس کے حکم کے پابند ہے؟ کس کے؟ اللہ کی. مجھے بتائیں, اللہ نے ایک اختیار دیا تو لیکن پھر وہ کسی آپ کو کے اتنا پاس نہیں کیا دیا. کر رہے ہیں؟ جس کے پاس ہے اس کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ جادوگر جادو کرتا ہے. قرآن نے واضح کیا ہے کہ اللہ نے جب تک نہیں چاہا کسی کا برا ہو, یعنی میری آزمائش ہے, میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے, میرے اللہ نے نہیں چاہا میرے پہ جادو ہو, کرتا رہے نہیں ہوگا. اگر اللہ نے کہا دیا کہ اس کی میں نے آزمائش کرنی ہے تو ہی جادو اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں وہ آپ کو لگتے ہیں غریب ہے, ان کی جیب میں ذرا چیک کریں, ہزاروں لاکھوں انہوں نے روپے کو کما لی اس کام سے, لوٹ لوٹ کے عوام کو. اچھی جگہ پہ خود نہیں بیٹھتے. مجھے تو ان کے ہولیوں سے, ان کے وہ فیملی سے, ان کے لائف سٹائل سے, ان کے وہ سمیل ہی آ رہی ہوتی ہے. جب بھی اللہ نہ کرے کہ کبھی ان کے پاس جانا پڑے, لیکن میں نے جن کے بارے میں سنا ہے وہ تو دیکھنے میں ہی وہ عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ جو جنات ہوتے ہیں نا خبیث, یہ گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بیت الخلاء میں جب جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں فرمایا کہ یہاں پہ خبیث جنات ہوتے ہیں جو گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں. جس کے پاس بھی خبیث جنات ہوں گے, جس نے تذکیر کیے ہیں, وہ ہمیشہ گندگی میں رہے گا. اب آپ نے ان کا ذکر کیا تو اب آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں, بہت پاکستان کے لاہور کے بڑے ماہرین ایسے بھی ہیں جو کہ ولی اللہ اس ٹائم پہ موجود ہے, جو ہے ان کا پاس آپ ان کا حلیہ اگر دیکھیں تو ہر جو ہے طرح سے وہ لگتے ہیں کہ یہ دین اسلام پہ چلنے والے ہیں. ان کے آپ لباس دیکھیں, صاف ستھرے سفید لباس ہوتے ہیں, خوشبو ان کے پاس سے آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں, اگر آپ سارے لوگوں کو, سارے ماہرین کو, سارے لوگوں کو ایک ہی اس میں رکھیں گی تو یہ غلط بات ہے. جو کالا جادو کرتے ہیں یہ ان کا آپ حلیہ بتا رہی ہیں. جو اسلام میں ہے انہوں نے تو ہر وقت نماز پڑھنی ہے, صاف ستھرا رہنا, انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ان کا حلیہ, ان کا بیہیویئر, ان کا لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, میرے کچھ استاد بھی ایسے ہیں جو فیمیلز کے ساتھ نہیں ملتے. یعنی اگر ایک طرف دروازہ ہے تو دوسری طرف بیٹھیں گے, نہیں ملتے. وہ فیمیلز کی شکل بھی نہیں دیکھتے اور وہ نورانی کام کر رہے ہیں, کسی کا برا بھی نہیں کرتے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس جو ہے بڑا ایک نورانیت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو باقی جو آپ بتا رہی ہیں وہ تو کالے جادو والے خبیث لوگ ہیں, ان سے بچنا چاہیے, ان کے پاس بالکل نہ جائے. اچھا, عورتیں آتی ہیں کہ میرے شوہر کو راہ راست پہ لے آؤ, ٹھیک ہو جائے, کیا تو پھر کیا عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں, قرآن میں جو ہے چیزیں وہی بتائی جاتی ہیں, جو ہمیں اولیاء کرام سے ملی ہیں چیزیں بکس میں, مختلف بکس میں, یا ہمارے استادوں نے بتائی ہیں, وہی چیز بتائی جاتی ہے. جیسے اللہ کا نام ہے یا ودودو, یا لطیفو. جو فیمیل کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا, وہ اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ اگر 313 دفعہ یا 1001 مرتبہ پڑھتی ہے اور پڑھ کر کسی میٹھی چیز پہ, یا ودودو یا لطیفو, اچھا, پہلے یا ودودو پڑھنا ہے پھر یا لطیفو, اور اس کو کھانے پہ دم کر کے دیتی ہے, تو اس کا شوہر آہستہ آہستہ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ بڑی محبت کرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پیسے بھی دینے لگ جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے یوز کریں. تو یہ بھی جائز مقصد ہی ہے, شوہر پیسے دے بیوی کو. اگر شوہر آلریڈی دے رہا ہے, نہیں دے رہا تو پھر یوز کر الگ وظیفہ ہے کوئی, نہیں یوز کریں آپ. یہ محبت کے لیے یہ یا ممیتو اللہ کا نام ہے, اول آخر درود شریف 11 مرتبہ 313 دفعہ پڑھے. سورۃ النساء آیت نمبر جو ہے 83 ہے, اس کو روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ کے شوہر کو میٹھے پہ دم کر کے کھلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی شوہر ہو, اگر بہت بوڑھا ہے تو راہ راست پہ آ جائے گا, اگر آلریڈی اچھا ہے وہ تو اور محبت کرے گا آپ سے. صحیح ہے. اچھا, آپ کے تجربے میں لوگ سب سے زیادہ کن مسائل کے لیے اسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, کیوں رابطہ کرتے ہیں؟ شادی نہیں ہو رہی.
ہائے ہائے، یا ہسبینڈ جو اور ہے کتنے اسے خوش نصیب ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا، ان کو بعد میں احساس ہوگا اس چیز کا. نہیں ایسا نہیں ہے. بیسیکلی غلط بندے سے شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی تو شادی آپ کی بہت اچھی چلتی ہے. اچھا، اور ہسبینڈ والا کیا بتا رہے تھے؟ اور دوسرا یہ مسئلہ آتا ہے کہ میرا شوہر جو ٹھیک ہے نہیں. شوہر ٹھیک نہیں ہے. محبت نہیں ایسے بھی آتے ہیں جن کی مسز ٹھیک نہیں ہے تو 8 بچے ہوتے ہیں اور پھر بھی آتی ہیں کہتی ہے شوہر محبت نہیں کرتا. نہیں ایسا نہیں ہے. میری بہت زیادہ کلائنٹ ایسی بھی ہیں ہوتے ہی کہ نہیں جو ہے بچے. واقعی بہت زیادہ پھنسی ہوتی ہیں اور ان کی دیکھ کے چیزیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے پھر کہ آیا آپ کو اس کے ساتھ نہیں رہا جا رہا، کیوں نہیں رہا جا رہا. پھر ان کا مستقبل دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے. پھر پہلے تو میں ان کے شوہر کا دیکھتا ہوں ذائچہ، کہ ان کے شوہر کا جو ہے وہ ذائچہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. ٹھیک. اور وہ آپ ذائچہ ہسبینڈ کا پوچھتے ہیں؟ میں خود بناتا ہوں، پھر وائف کا دیکھتا ہوں. پھر میری ایسی بھی کچھ کلائنٹس بلکہ بہت زیادہ ہے جن کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ خلا لے لیں، انہوں نے لی بھی ہے. کیوں؟ ان کے ذائقے میں آ جاتا ہے کہ کبھی نہیں سدھرے گا. جی آ جاتا ہے کہ یہ کبھی نہیں سدھرے گا. دوسرا، اگر ایک عورت نہیں رہ پا رہی کسی کے ساتھ، اسلام نے اجازت دی ہے. میں کون ہوتا ہوں یا کوئی کون ہوتا ہے کہنے والا کہ بھئی آج کی عورتیں جو ہے وہ خلا لے لیتی ہیں، اس طرح ہے. نہیں، حضرت عمر کا ایک جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. خاتون آئی ان کے پاس کہ مجھے خلا چاہیے. انہوں نے ان کو 3 دن زندان میں رکھا اور پوچھا بتا تیری 3 راتیں 3 دن کیسے گزرے. اس نے کہا بڑے سکون سے گزرے. تو آپ نے ان کی خلا کرا دی. اسی طرح ایک صحابیہ کو رسول اللہ نے جو ہے، ماشاءاللہ واقعہ تو کافی اچھا ہے. اسی طرح ایک خاتون، لیکن یہ اب چونکہ دین اسلام سے آپ اس کو یہ حضرت عمر فاروق کا بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ کے پاس ایک صحابی کتنا آئی. خوبصورت طریقہ تھا کہ انہوں نے 3 دن کے لیے اس خاتون کو زندان میں ڈال دیا اور پھر چوتھے دن پوچھا کہ تمہاری 3 دن کیسے گزرے. جی بالکل ایسا. کیا بات. دیکھیں جس چیز کو اسلام نے اجازت دی ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کیسا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصحبہ وسلم. ٹھیک ہے. تو ایک صحابیہ میں بتا رہا تھا آئی رسول اللہ کے پاس. ان کے شوہر نے جو ہے ان کو تھوڑا مار دیا تو اس پہ خلا ہو گئی. اور ایک صحابیہ کو اپنا شوہر پسند نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم اس کے ساتھ رہ لو. انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں حکم نہیں ہے، میرا مشورہ. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ میں رہ نہیں سکتی. تو اتنے پیارے نہیں تھے وہ صحابی. تو آپ نے خلا کروا دی. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کا رہنا مشکل ہے، میں تو ان خواتین کو کہوں گا جنہوں نے اپنی زندگی برباد کی ہے، کبھی اگر آپ کا رہنا مشکل تھا تو آپ کو خلا لے لینی چاہیے تھی. آج بھی میں یہی کہوں گا جو فیمیلز کا رہنا مشکل ہے ان کو چاہیے کہ وہ خلا لے لیں اور جو ہے جو اسلام نے چیز اجازت دی ہے اپنی زندگی سکون سے گزاریں. اور کوئی مرد بھی ایسے ہیں جن کی خواتین نہیں صحیح، آپ ان کو سدھاریں، 1-2 سال دیں. نہیں ہوتی تو آپ ان کو طلاق دے دیں. جو شریعت نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کب تک رہ سکتے ہیں؟ صحیح. اگلے کی بھی برباد کرنی ہے زندگی، اپنی بھی کرنی ہے. تو آپ کو جو ہے، میں بڑا یہ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو تو بھئی ہوتا رہے. جب اسلام نے اجازت دی ہے تو پھر کوئی اور اگر اسلام سے وہ برا نہیں. یہ آسٹرولوجر بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ذائچہ دیکھ کے آپ الگ ہو جائیں. بہت شکریہ ویس آپ کے آنے کے لیے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں کی.